अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो पार्ट 3 के आगे हमने जो पिछली आयत में हम लोग ने पढ़ा कि हम ला युमिनून कि अल्लाह ऐसे लोगों को शैतान का दोस्त बना देता है जो उसकी इत्तिबा करते हैं। तो शैतान हमारा दोस्त नहीं बनता, बल्कि ऐसे लोग, ऐसी संगत में अल्लाह हमें डाल देता है जो हमें गलत मशवरे देके, गलत सोहबत के ज़रिए हम बहकते रहते हैं। हम बुराई को बुराई नहीं समझते, हम बुरे काम बड़े धड़ाके से करते हैं, हम सही हैं। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ऐसों को शैतान का दोस्त बना देता है। क्यों? ला युमिनून, क्योंकि उनका यकीन अल्लाह पे नहीं होता। आगे हम जानेंगे कि ये तो हमें पता चल गया कि शैतान आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन क्यों बना और उसने अल्लाह से क्या वादे लिए। आपको पता है उसने अल्लाह से क्या मांगा था? जाते वक्त उसने मांगा था कि आपकी तो मस्जिदें होंगी, मेरी मस्जिद क्या होगी? अल्लाह ने कहा कि तेरी मस्जिद बाजारें होंगी। बाजार शैतान का घर कहलाता है। अजान हो रही होती है और हम औरतें बाज़ारों में होते हैं। हम मस्जिदें छोड़ के अपनी दुकानों पे ख़रीद और फरोख्त कर रहे होते हैं। हमें नुकसान दिख रहा होता है, लेकिन जो नुकसान हमारा असल में हो रहा होता है वो नहीं दिख रहा होता। हम स्टेशनों के चक्कर लगा रहे होते हैं, हम हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन नमाज के लिए अल्लाह ये परेशानियाँ भी तू ही दूर करने वाला है, ये रिस्क तूने दिया है। फिर उसने कहा कि तेरा तो मुनादी जो पुकारने वाला होगा, मेरा मुनादी क्या होगा, मेरा वक्त क्या होगा पुकारने का? तेरा वक्त रात का होगा। वाकई हम लोग तो नमाज पढ़ के सो जाते हैं, लेकिन जो गुमराही वाले होते हैं, जो गलत काम करते हैं, यानी चोर चोरी की तरफ रात में निकलता है, जिनाकार जिना करने रात में निकलता है, जुआ खेलने वाले रात में चलते हैं, हर बुरे काम इंसान डर के मारे रात में करता है। तो क्या रात में अल्लाह नहीं देखता? इसलिए अल्लाह ने वहाँ भी एक वक्त बनाया तहज्जुद, कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी तो एक मेरे वो बंदे भी होंगे जो चुपचाप उठ के मुझसे अकेले में बातें करेंगे। ये नमाज सबसे फजीलत रखती है, नफिल नमाज होगी। उसने कहा तेरी तो किताब होगी जिससे लोग हिदायत हासिल करेंगे, मेरी किताब क्या होगी? अल्लाह ने कहा तेरी किताब लघु बातें, जिसमें जादू टोना टुटके किस्से बेहूदगी बातें, जैसे आज महकता आंचल, नॉवेलें, मोबाइल जिसमें हम घंटों चैटिंग करते हैं, घंटों प्रैंक की मूवीज़ देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है हंसने में। बेहूदगी बातें चलाए जा रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, प्रैंक देख रहे हैं, लेकिन अगर दीन की वीडियो देखना हो तो बोर हो जाते हैं उसमें। अरे अब छोड़ो इतना, ये तो वही बात है, ये तो सब हमें आता है, मुसलमान है, हमारे ऊपर नमाज है, क्या है ये दीन? उसको नहीं जाना। ये शैतान की किताब है, शैतान की। उसने कहा अल्लाह मेरा खाना क्या होगा? अल्लाह ने कहा जिस खाने पे मेरा नाम न लिए जाए वो तेरा खाना। बगैर बिस्मिल्लाह किए हम लोग शुरू हो जाते हैं, डिश देखी नहीं, मुंह में पानी आया नहीं, शुरू टेस्ट कर लो। बगैर बिस्मिल्लाह मुंह में गया वो खाना शैतान का है, वो हमारे साथ शामिल है। तो मेरा पानी क्या होगा? कह रहे जितने नशीले पदार्थ यानी शराब तेरा पानी होगा। उसने सारी इजाजतें अल्लाह से ले ली थी, तब वो हमें बहका रहा है। और आज हम नमाज का वक्त कम, रात में हम रात भर हम मोबाइल चलाते हैं और फजर गोल हो जाती है। फजर में आँख नहीं खुलती, क्योंकि सोते कितने बजे? 1 बज जा रहा है, 2 बज जा रहा है, 3 बज जा रहा है, मोबाइल से आँख ही नहीं हट रही है। ये दीन है हमारा? हम अपने नबी की पैरवी कर रहे हैं, हम अपने अल्लाह के हुक्मों पे चल रहे हैं कि हम शैतान की इत्तिबा कर रहे हैं?
تو اللہ نے بھی تو کہا ہے کہ پھر میں ان کو شیطان کا دوست بنا دیتا. تو ہم دوستی تو ہے شیطان کی، بغیر دسترخوان بچھائے کھا رہے ہیں، سنتوں کی کوئی اتباع نہیں ہے. تو یہ آدم اور شیطان کی جو لڑائی چلی، تو یہ لڑائی آدم اور شیطان کی نہیں تھی. یا بنی آدم، بار بار کہا گیا اے آدم کی اولاد. ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ لڑائی ہماری اور شیطان کی ہے. ہم اس کو ہرا نہیں پا رہے، بلکہ ہم اس کو جتا رہے ہیں. ہم اپنے قیامت کے دن میدان حشر میں اپنے نبی کا سر نیچے کرا دیں گے. جس نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی مشقت اور اتنی قربانیاں اٹھائی ہیں، ہم ان کا سر نیچے کرائیں گے کہ ہم ایسی امت ہے. آج اسی بنا پہ ہم آگے قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے تلاوت کر کے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہماری زبان میں وہ اثر دے کہ آپ کو ہماری کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں، میرا سمجھانے کا مقصد سمجھ میں آ جائے. دیکھیے اللہ آگے کیا فرما رہا ہے. آیت نمبر 28، سورہ اعراف آیت نمبر 28 کھولیے اور پڑھیے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب یہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباد داد کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا اور ہمیں میرے اللہ نے یہی حکم دیا تھا. یعنی ہماری کتابوں میں یہی حکم تھا، اسی لیے ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آئے اور ان کو دیکھ کے ہم بھی یہی کریں گے. اللہ نے ان کے جواب میں کہا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. اے محمد ان سے کہیے اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس چیز کو تم جانتے نہیں. اب اس آیت کو ذرا غور سے وضاحت سے سمجھیے. جب یہ کوئی غلط کام کرتے تھے، زنا، چوری، غیبت، امانت میں خیانت، یتیموں کا مال کھانا، ان کے لیے یہ چیز بری نہیں تھی. یہ کہتے تھے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے الگ مسئلے بیان کر دیتے تھے. انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل ڈالا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کی اصلاح کی تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا. تو اللہ کہتا ہے قرآن میں اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کسی کتابوں میں. کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم برتھ ڈے مناؤ. اگر آج ہم اس کو آئینہ بنا کے اپنی شکلیں دیکھیں اور اپنے اندر جھانکیں تو کیا ہمارے اللہ نے کسی کتاب میں یہ حکم دیا کہ ہم نیو ایئر منائیں، ہم اینیورسری منائیں؟ ہم رمضان کے روزے تو نہیں رکھتے، لیکن ہمیں برتھ ڈے منانا یاد رہتا ہے. ہمیں 5 سپٹمبر یاد ہوتا ہے ٹیچرز ڈے. کیا ایک ہی دن ٹیچرز ڈے ہوتا ہے؟ ایک ہی دن مدرس ڈے آتا ہے؟ ایک ہی دن فادرز ڈے ہوتا ہے؟ یہ غیروں کے طریقے ہم اپناتے چلے جا رہے ہیں. اپنی سنتیں ہم نے چھوڑ دی، اپنے اخلاق چھوڑ دیے، انسانیت، اپنا لباس اتار دیا، لیکن شیطان کے طریقے کو بہت اچھے سے اپنا لیا. اللہ کہہ رہا ہے میں کبھی کسی کتاب میں اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، جو تم جانتے نہیں. آج اگر ہم دیکھیں تو کس کتاب میں لکھا ہے بدعت؟ یہ 40ویں کا کھانا، تیجے کا کھانا، مہندی کی رسم، سلام کرائی کی رسم، جوتا چرائی کی رسم، یہ سب بدعت ہے. جو انسان اپنی مرضی سے یہ رسمیں بنائے گا وہ بھی بدعت ہے. اللہ ان چیزوں کا تو حکم نہیں دیا، اللہ نے تو ہمیں سادگی کا حکم دیا ہے، سنت سے اپنے کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے. چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ گھر میں موت ہو، ہمیں فالتو کی رسموں میں پڑھ کے فالتو کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے. جو دین اپنے نبی لے کے آئے اس کا ہر مسئلہ معلوم کر کے اپنی زندگی کو سادگی طریقے سے جینا ہے. اللہ نے جو حکم سکھایا وہ تو سیکھا نہیں، اللہ نے جو نہیں سکھایا وہ تھام کے بیٹھ گئے. آگے دیکھیے اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ. تمہارا اللہ تو تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے.
کہ انصاف کا معاملہ کرو، بھلے تمہارے سامنے تمہارا باپ ہی کیوں نہ کھڑا ہو، تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ کھڑے ہوں، حق مت چھوڑنا، انصاف کا دامن مت چھوڑنا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور ہمیشہ اللہ کے آگے جھکتے رہنا، یہ سر ہمیشہ اس رب کے آگے جھکاتے رہنا، جب ضرورت ہو، جب دل چاہے، جب غم میں ہو، جب خوشی میں ہو، اس کو یاد کرو، اس کے ساتھ شیئر کرو، اس سے اپنی باتیں بتاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ہمیشہ جب اسے پکارنا تو اخلاص کے ساتھ پکارنا، دل میں درد لے کے پکارنا، خوشی کا موقع ہے تو آنکھوں میں وہ چمک لے کے پکارنا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ لے کے پکارنا، غم ہے تو آنکھوں میں آنسو لے کے پکارنا۔ کما بدأکم توعدون، کیونکہ جس نے تمہیں ایک بار پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، جس زندگی کو تم کھیل سمجھ رہے ہو وہ تمہیں ایک بار پھر اٹھا کے تم سے پوچھے گا۔ اخلاص سے کیسے پکارنا ہے؟ نماز کو بوجھ نہیں سمجھ کے پڑھنا، نماز کو اللہ سے بات کر کے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، قرآن کو تلاوت سمجھ کے نہیں پڑھنا، قرآن کو اللہ کا میسج سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کے حکم معلوم کرنے ہیں۔ یہ ہے دین، یہی دین ہے جو آج ایک ایک آیت اگر ہم وضاحت سے کریں تو اللہ اگر قرآن کو اور دین کو سمجھ لیا تو آپ کہیں گے صبغۃ اللہ، ہم پر تو اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے صبغۃ اللہ، ہم پر تو اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ ما احسن صبغۃ اللہ، اور یہ اللہ کا رنگ کیا ہی اچھا رنگ ہے۔ اس ٹائم آپ کو دنیا اچھی نہیں لگے گی، آپ کو دین سے محبت ہو جائے گی، آپ کو بری باتوں سے الجھن ہونے لگے گی، آپ کو وہ محفلیں اچھی نہیں لگیں گی جس میں ہنسی مذاق ہو۔ تو یہ اللہ کا رنگ جس دن چڑھ جائے گا نا، اس دن دنیا آپ کو دو کوڑی کی لگے گی۔ آج ہم پر دنیا کا رنگ چڑھا ہے، اس لیے ہمیں دین اچھا نہیں لگتا، دین کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں معلوم سب ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں عمل لانا ہے، اس کی محنت کرنی ہے۔ آگے دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، فریقاً ہدی و فریقاً حتی علیہ ضلالہ، بس اللہ نے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ نے تو ہدایت پالی اور ایک گروہ کو گمراہی مل گئی۔ جس نے اپنے نبی اور اللہ کا طریقہ اپنایا وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے شیطان کا دامن تھاما وہ گمراہی میں پڑ گیا، اور گمراہی وہ ہے جو ہمیں جہنم تک لے کے جاتی ہے۔ کیا ہمارے اللہ نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ دنیا میں پڑھ کے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں ہیلو، ہائے، بائے، فائن، نائس، تھینکس؟ ہمارے نبی نے بھی تو کوئی چیزیں ہمیں سکھائیں، وہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں۔ ہم کہتے ہیں ہیلو، ہیل مانے معلوم کیا ہے آپ کو؟ جہنم۔ اور ہم عادت پڑ گئی ہے، فون اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہیلو، ہم ایسے بھی تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ ہم فائن کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، نائس، ماشاء اللہ، گریٹ، ہر بات میں انگلش بولنے کی عادت ہے، گریٹ، سبحان اللہ بھی تو بول سکتے ہیں۔ کوئی چیز اچھی لگی، کوئی کسی نے ہماری تعریف کی تو ہم کہیں الحمدللہ۔ پاپا جا رہے ہیں تو ممی سکھاتی ہیں ٹاٹا، بائے بائے، ہم یہ بھی تو سکھا سکتے ہیں اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جب کوئی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں تھینکس، تھینک یو، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں جزاک اللہ۔ تو یہ بھی تو ہمارے نبی نے ہماری تربیت کی، ہمارے دین نے کی، ہمارا دین ہماری تربیت کرتا ہے۔ دنیا کو دنیا تک محدود رہنے دو، دین کو اپنی زندگی میں لے آئے، پھر انشاءاللہ واقعی اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ صبغۃ اللہ، ما احسن صبغۃ اللہ۔ پھر وہی چیز کہ وقت کی قلت، 10 منٹ ہو چکے، آپ زیادہ سنیں گے تو پھر میری ویڈیو اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ میری ویڈیو میں پرینک نہیں ہے، یہ دین کی باتیں، دین کی باتیں سننے میں شیطان آپ کو بوریت محسوس ہونے لگے گی، تو 10 منٹ سے زیادہ ہم ویڈیو بنا نہیں سکتے۔ بس آپ ہمارا ساتھ پکڑیے، انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کریے۔ آگے کی وضاحت اور آگے کی آیتوں کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کھولیں گے آپ کے لیے۔
اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اور ان آیتوں کو جو ہم نے آپ کے سامنے آج کھولا ہے اس میں سوچیے گا ضرور، ایک بار قرآن کھول کے پڑھیے گا، ترجمے والا قرآن لے کے پڑھیے گا کہ وضاحت آسان لفظوں میں کیا ہے. یہ ہمارے لیے ہے، ہم ایک ایک آیت پڑھ کے اس میں اپنے لیے ہدایت ڈھونڈیں گے. اور اللہ ایک آیت اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے. جو انٹرسٹ رکھے گا نا دین میں، جاننے والا وہ ہدایت پالے گا. جو جاننے کی کوشش نہیں کرے گا اور انٹرسٹ نہیں لے گا قرآن میں اور دین میں، اس کو ہدایت کہاں سے مل جائے گی؟ تب تو وہ شیطان کا دوستی نہ کہلائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. بولنا تو بہت چاہتے ہیں لیکن وقت کی قلت سے انشاءاللہ آگے پھر جڑیں گے اور پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.